आदाब, वेलकम एडमार क्रिएटर्स में आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो एडमार क्रिएटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को भी फॉलो कीजिएगा ताकि हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे। आज मैरिज लाइफ के मुतल्लिक और शादीशुदा ज़िंदगी के मुतल्लिक एक अहम बात, एक अहम नुक्ता मैं आप सभी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो को बड़े ही विस्तार के साथ, इत्मीनान के साथ इसे देखेंगे ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बात आपके जहन पर नक्श हो जाए और वो बात आपको बखूबी समझ आ सके इंशाअल्लाह। जितना भी हमारा आज तक मुताला है, चाहे रेडियो, टीवी, मीडिया, अखबार, मैगज़ीन या किताब, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में आए दिन जो भी हालात व वाक़ात हमारी नज़रों के सामने पेश होते हैं, जो भी हमारा मुताला है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें नज़र आता है, जो हमारे तजुर्बात है, जो हमारा मुताला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस बिना पर हमें ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, और हम इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ा मोटिव तो जिनसी ही है। अब ये कड़ी हुई गोली हर एक के गले से नहीं उतरेगी, लेकिन जैसा हमने महसूस किया उस बिना पर हम नहीं कह रहे हैं लेकिन जितना हमने देखा है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है, उसके मुताबिक कह रहे हैं कि बिल्कुल वाज़िह तौर पर ऐसा ही दिख रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ा मोटिव जिनसी है। अब कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे भाई कि रफ़ी भाई क्या बात कह रहे हो, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मशगूल है और कहीं हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में और उनकी टॉप प्रायोरिटी में कहीं भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सेक्स वाला एलिमेंट कार फरमा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि उनकी जिंदगी पर गौर करें और उन्हें देखें। सबसे पहले ऐसे लोग जो है उमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, उन्होंने अपना लक्ष्य जो है हासिल किया हुआ होता है, और जब आप उनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, उनके माजी पर जब आप नज़र डालेंगे, जो एक चेन उनकी रही होगी, उस चेन की हर एक कड़ी को जब आप देखेंगे, उस कड़ी में, उस चेन में कोई कड़ी आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें सेक्स वाला एलिमेंट रहा होगा, और उसी सेक्स वाले एलिमेंट को उन्होंने दबाया होगा, उसे काबू किया होगा, और उसी की वजह से उन्हें एक मोटिवेशन मिली होगी कि उन्हें वो लक्ष्य हासिल किया हुआ होगा। मतलब उस जानिब उन्हें इसको दबाने की वजह से उनको काफ़ी जो है एक प्रेरणा मिली होगी, उनको एक मान लीजिए एक बूस्ट मिल गया होगा कि उन्होंने उस लक्ष्य को। ऐसे लोग जो है अक्सर काफ़ी उनका मुस्तकबिल जो है रोशन दिखता है, और पेशेवराना ज़िंदगी में उनका कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उन्होंने इस सेक्स वाले एलिमेंट पर काबू पा लिया होता है। तो ये हालांकि हमें दिख रहा है ऐसा कि उनकी सेक्स वाले एलिमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसी को काबू करने की वजह से वो ज़िंदगी की दौड़ में काफ़ी आगे जाते हैं। नाज़रीन, आप बखूबी इल्म वाले हैं, रफ़ी सूफ़ी की बात आपको बखूबी समझ आ रही होगी, माशाअल्लाह। फिर अगर हम जानवरों पर नजर डालेंगे, जानवरों को किस कदर इस जिनसी ज़रूरत किस कदर उन्हें होती है। जंगलात में जो जानवर रहते हैं ना, उन पर नजर रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पालतू होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, घोड़े, गधे या फिर और दीगर तरह के जानवर जो शेड्स में रहते हैं, उन पर आप 24 घंटे नजर रखें और देखिए कि एक जानवर जिनसी ज़रूरत को हासिल करने के लिए किस कदर दिन रात पैर मार रहा है और पैर से ज़मीन कुरेद रहा है। और जब
جنسی ضرورت حاصل کرنے کا اسے موقع ملتا ہے، اس لذت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر اور زیادہ غور سے آبزرو کیجئے کہ اس جانور کے جسم کو جیسے کہ کس قدر اسے ایک الگ طرح کا سکون مل چکا ہے۔ جانوروں کا تو کوئی ذہن ہوتا نہیں ہے، لیکن اس جانور والے ذہن کو بھی آپ کو واضح طور پر دکھے گا، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو صاف طور پر دکھے گا جیسے کہ اس جانور والے ذہن کو کوئی تسکین حاصل ہوئی ہے۔ پرکرتی کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جانور کے لیے، انسان کے لیے، بلکہ مختصراً ہی بولیں گے زندگی کے لیے ایک بیش قیمتی تحفہ ہے۔ اس چیز سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جانور اس جنسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جنگلات میں پرکرتی کا نیم چلتا ہے، وہ پرکرتی کے لاہی عمل سے ہی چلتے ہیں۔ پھر جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں میں بھی یہ جنسی ضرورت موجود ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکی میں یہ ضرورت زیادہ ہے، لڑکے میں کم ہے، جانور میں زیادہ ہے، اڑنے والے جانور میں زیادہ ہے، کم ہے، تیرنے والے جانور میں زیادہ ہے۔ نہیں، سائنٹیفک بنیادوں پر ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اس کرۂ ارض پر ہر ایک زندگی کو یہ جنسی ضرورت کافی حد تک محسوس ہوتی ہے، بس that's enough۔ اب انسان بھی اس جنسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے مرد اور عورت کو خلوت میں لانے سے پہلے دنیا کے ہر ایک معاشرے میں، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک قوم میں، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی شادی کا بندھن ضرور موجود ہے۔ مطلب جنسی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے اس ریلیشن کو ایک آفیشیل شکل دی جاتی ہے، اسے لیگلائز کیا جاتا ہے، اسے قانونی شکل دی جاتی ہے، کہیں پر اسے درج کیا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے ایک انسانوں والا ایک جائز طریقہ اسے بنایا جاتا ہے، اور پھر فنکشن ہوتے، چاہے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے یا پھر پلاؤ بانٹا جا رہا ہے، لیکن ایک سماروہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ بھائی ایک چھت کے تلے ایک مرد اور ایک عورت کی خلوت نشینی اختیار ہو رہی ہے، یہاں پر ایک کنبے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، ہم آپ کو یہاں پر بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت پر آنا ہے تاکہ آپ کو یہ معلومات مل سکے نا سے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یہی تو شادی ہے۔ اب مسلمان معاشرے میں نکاح مولوی صاحب کے سامنے جب تک نہ لڑکی کی زبان سے یہ قبول والے شبد ادا ہوں گے، نکاح نہیں ہوگا، اور قول و اقرار کرنا ضروری ہے، اس پر وکیل کے دستخط یا پھر چرچ میں فادر کے سامنے، پادری کے سامنے سفید ملبوسات میں دلہا اور دلہن قول و اقرار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا برتنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی تلقین کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہندو برادری میں پنڈت کے سامنے اگنی کے ارد گرد جوڑا 7 پھیرے لیتا ہے، اور وہاں پر بھی ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھی رہنے کو کہا جاتا ہے، وعدہ بند طریقے سے زندگی گزارنے کو کہا جاتا ہے، اور ہر طرح سے ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ سکھ برادری میں، جیوس میں، ایون ایتھیسٹ میں بھی کوئی نہ کوئی شادی کا بندھن، اس کا طور طریقہ سماجی طور پر ضرور موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، جس طرح کا بھی کوئی بھی شادی کا بندھن ہوتا ہے، ہر مذہب میں الگ الگ طرح سے گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، رسومات مختلف طرح کی ہوتی ہے، سماج میں مختلف طرح کی رسومات ہوتی ہے، ہر ایک قوم میں الگ طرح سے شادی کو انجام دیا جاتا ہے، مطلب طور طریقے تو ہمیں مختلف طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی طور پر ایک فنڈامنٹل رہتا ہے جو ہر ایک شادی کا ایک بنیادی ستون ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کسی مولوی صاحب کے سامنے قول و اقرار کیا جا رہا ہے، چاہے
چرچ میں فادر کے سامنے قول و اقرار کیا جا رہا ہے یا پنڈت کے سامنے اگنی کے سامنے 7 پھیرے لیے جا رہے ہیں، سکھ برادری میں، جیوز میں، ایتھیسٹ میں، کسی بھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی شادی جب انجام دی جاتی ہے تو لواحقین کی طرف سے، دوستوں اور اقارب کی طرف سے، یا پھر جو پادری ہے، مولوی صاحب ہے، پنڈت ہے، اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے لائل رہیں گے، عزت نفس، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یکجٹ ہو کے رہیں گے ناظرین۔ یہ شادی کا بنیادی فنڈامنٹل رہتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے جب ایک کنبہ پروان چڑھے گا، جب بچے جنم لیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ماں باپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یکجٹ ہو کے ہر ایک میدان میں زور آزمائی کریں گے، تو یہ مناظر ان کے ذہن پر نقش ہوں گے، اور یہی مناظر زندگی کا بنیادی سبق سیکھنے میں انہیں کافی مدد دے گا۔ اور بعد میں آپ انہیں کسی چھوٹے سکول میں ڈالیں یا بڑے سکول میں ڈالیں، لیکن وہ زندگی کی ہر ایک لڑائی پیشنس کے ساتھ جیتنے کے لیے اس حوالے سے وہ قابل ہو جائیں گے، کیپیبل بنیں گے۔ یہی تو فیملی آف انسٹیٹیوشن ہے۔ ورنہ اگر میاں بیوی کے درمیان نفسیاتی طور پر اختلاف ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مضر اثرات سیدھے طور پر بچوں کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں، اور بعد میں آپ انہیں کسی بھی اعلیٰ سکول میں ان کا داخلہ کروائے، ان کی زندگی عمومی طور پر منتشر رہتی ہے ناظرین۔ یہ ہے دنیا بھر کی تمام جو شادیاں ہیں ان کا لوب لباب۔ اب میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ناظرین؟ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب ایک جوڑا شادی کے بندھن میں آ جاتا ہے تب انہیں پتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی گائیڈ لائنز بتائی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، کسی طرح کی جو ہے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے حوالے سے ہمیں حساس رہنا پڑے گا، جو بھی حقوق ہے ان کی ادائیگی کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن شاید کہیں نہ کہیں اب ایک شادی شدہ جوڑے پر ایک اور ذمہ داری اس دور میں عائد ہوتی ہے، اور ہر قوم کے ہر باشندے کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اب ضرورت ہے ناظرین، اس حوالے سے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کئی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یورپ میں اب مرد حضرات شادی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بہت سارے کرتے ہیں۔ اب کیا اعداد و شمار ہے، کیا سینسس ہے وہاں کا، اس کے بارے میں پکے طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد یورپ میں ایسے لوگوں کی ضرور موجود ہے جو مرد حضرات بالکل بھی شادی نہیں کرتے۔ لیکن جو شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے بعد جس طرح کا بھی کام ہوتا ہے، بچے جنم لیتے ہیں، ایک کنبے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، خاندان آگے بڑھتے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک کنبہ آگے بڑھتا ہے، اسی طرح کا کام ان کی ریلیشن میں بھی ہوتا ہے، لیکن شادی کا بندھن نہیں ہوتا ہے۔ مرد حضرات شادی نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانون بہت سخت ہے، اگر آپ نے بیوی کے ساتھ کوئی اوٹ پٹانگ والا کام کر دیا تو آپ کی تمام طرح کی جمع پونجی، آپ کی جائیداد کورٹ کچہری میں آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہے، اور مال کے حوالے سے ہر کوئی حساس رہتا ہے، ہر کوئی فرد حساس رہتا ہے کہ بھائی مال کا معاملہ ہے، ہم شادی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کون سی عورت آئے گی، کس طرح کی ہوگی، اگر ہم شادی کریں گے، شادی کا لیبل لگ جائے گا تو کورٹ میں ہمارے خلاف کوئی معاملہ شادی میں بن سکتا ہے، پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ کی ضرورت ہم ہیں، ہماری ضرورت آپ ہے، آپ ایک چھت کے تلے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم شادی نہیں کریں گے۔ We are just living together. We are not married. تو بہت سارے رشتے ایسے ہی چلتے ہیں وہاں پر، اور حالانکہ بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر پادری کے سامنے قول و اقرار کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کافی سارے لوگوں کی ایسی بھی تعداد ہے جو شادیاں بالکل بھی نہیں کرتے، ایسے ہی ریلیشن میں رہ رہے ہیں، بچے جنم لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شادی کے بندھن کے بغیر ناظرین۔ اور یہ ڈر بھی انسان کو ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بندھن میں ہم بندھ جائیں گے تو اس بندھن کی وجہ سے ہمارے جذبات بھی شادی والے ہو جائیں گے، مطلب
ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے گی اس بندھن سے. یہ بندھن ہے. لائف پارٹنر سے ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن اس بندھن سے ہے، کیونکہ یہ مقدس ہے. یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے آپ اپنی کنبے کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. یہ طور طریقہ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں موجود ہے. ہم اس دائرے کی عزت کرتے ہیں، ہمارا اس پر وشواس ہے. اور جب انسان دیکھتا ہے کہ اسی دائرے میں جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا کام انسان دیکھتا ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی ٹوٹنے کے ڈر کی وجہ سے وہاں کے لوگ شادیوں سے دور رہتے ہیں اور اس طرح کے ریلیشن گزارتے ہیں کہ وی آر جسٹ لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. مطلب جب صرف شادی کے بندھن کے بغیر ہی وہ آپس میں رہ رہے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے پریپیئر ہوتا ہے کہ اب اس جیسے رشتے سے کسی بھی طرح کا کام ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے جائز والا چاہے ناجائز والا. لیکن ہوتا پھر ویسا نہیں ہے. چلتا سب ٹھیک طرح سے ہے، لیکن اپنے ذہن کو وہ پریپیئر رکھتے ہیں. مطلب اگر اوٹ پٹانگ والا کام ہو بھی گیا تو ان کے جذبات کو کسی بھی طرح کی کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی ناظرین. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اب ہمارے لیے یہاں پر سوچنے والی بات یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے ناظرین، اس برصغیر کا کوئی بھی فرد اگر ہوگا تو ہمارے لیے ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں. معاشرے میں رہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کسی عدالت کے باہر بیٹھیے، دروازے کے باہر صبح 10 بجے جائیے اور دیکھیے جو بھی کیسز اندر داخل ہوں گی، جو بھی کیسز اندر داخل ہوں گے، جن کی سنوائیاں لگیں گی، جن کی پیشیاں لگیں گی، چاہے چوری کا کوئی معاملہ ہے، چاہے کڈنیپنگ کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ لکھ کے رکھیں کہ کون کون سا معاملہ اندر داخل ہو رہا ہے. اور پھر شام کے وقت اس کا ٹوٹل کیجئے کہ کتنے سارے معاملے ہیں. آپ کو ان گنت معاملے شادی شدہ والے آپ کو معاملے بہت سارے ملیں گے جو دنیا بھر کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ملک میں چل رہے ہیں، آپ کے کشمیر کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جو شادی کے معاملے ہیں اور جس میں کہیں پر طلاق مانگی جا رہی ہے اور کہیں پر جو ہے بچوں کی فیس مانگی جا رہی ہے، ان کا خرچہ مانگا جا رہا ہے، بیوی کا خرچہ ہے، علیحدگی وٹ اور مطلب شادی کے معاملے ان گنت عدالتوں میں چل رہے ہیں. عدالتوں سے باہر آئے، پھر دیکھیے محلے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے ممبران کے پاس آپ جائیے کہ بھائی کون سے معاملات آپ کے پاس آتے ہیں، کس طرح کی درخواستیں آپ کے پاس آتی ہیں. جج سے بول دیں گے بھائی کون سے والے معاملے آتے ہیں، شادی کے معاملے آتے ہیں، انہیں کا نپٹارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور کون سے معاملے آتے ہیں ہمارے پاس، محلے میں جو رسوخدار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس، رشتہ دار میں جو چنندہ شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بھائی شادی کا معاملہ ہے. اور پیشے ورانہ زندگی میں جو آپ کے کولیگس ہوتے ہیں آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، بھائی شادی کا معاملہ ہے، اس میں اوٹ پٹانگ ہو گئی ہے، اس میں رنجشیں پیدا ہو گئی، اس کو سلجھانے کے لیے آگے آئی ہے پولیس. پھر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے آج جو ہے ہر طرف جو ہے کہیں پر 1 سائڈ سٹوری، کہیں پر 2 سائڈ سٹوری آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر بہت سارے شادی کے معاملے ایسے بھی ہیں جو ایسے ہی سفر کر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن دنیا کی کسی عدالت کے دروازے پر پہنچ نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کسی مسجد کی کمیٹی تک پہنچتے ہیں. مطلب پبلک کے سامنے آ ہی نہیں رہے، لیکن ایسے ہی جو ہے گھٹن میں اپنی زندگی جی رہے. وہ نہ جانے کتنے بے شمار معاملے ہوں گے. تو ناظرین محترم، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی عدالت میں میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے، عدالت میں ان کا معاملہ سلجھے گا یا خدا نہ خواستہ الجھے گا، وہ دریا میں بہتے رہیں گے یا ساحل پکڑ لیں گے، وہ دوسری بات ہے. لیکن سب سے پہلے جو شاعری کا جو دائرہ ہے، اس کی جو چھوی ہے، اس کی جو تصویر ہے، وہ خراب طرح سے عوام میں پیش ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے آج کے شادی شدہ جوڑے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے جس طرح سے شادی شدہ زندگیاں عدالتوں میں پس رہی ہے، جس طرح سے یہ چھوی، اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا ریئیکشن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں.
اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں، شادی کے نام پر کتنے سارے چٹکلے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ شادی کو تو ایک چٹکلا بنا دیا گیا ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا دیہاتی، کیا اربن سٹیز کے لوگ، سب ورگ کے لوگ عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں، شادیوں کے معاملے ہاتھ میں لیے ججز کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ یہ تو صرف شادی کی چھوی خراب ہو رہی ہے، کسی کی ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس کی چھوی جو ہے لازمی طور پر خراب ہو رہی ہے ناصرین۔ اور میں نے پہلے یہ بتایا کہ اس معاشرے میں، برصغیر کے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی فرد کے لیے ایسا کرنا تو دور کی بات، ایسا سوچنا بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن فی الحال کی صورتحال ایسی ہے۔ لیکن آنے والی نسل، شادی تو کوئی پاپڑ ہے نہیں کہ انسان کھائے گا نہیں چلے گا، کھائے گا تو چلے گا۔ یہ تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو انسان تو اسے پورا کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اپنا کنبہ آگے بھی بڑھائیں گی، نسل کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اپنی جنسی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن اس شادی کے بندھن سے شاید خدا نخواستہ وہ دور رہنے کے بارے میں ضرور سوچ سکتے ہیں، اگر اسی طرح سے شادی کے معاملات عدالتوں میں پہنچتے رہیں گے، مسجد کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، یا کسی بھی لوگ عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ تو شادی کی چھوی خراب ہو رہی ہے ناصرین۔ ہم آئے دن صرف ایسے ہی معاملے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جب ایک جوڑا جانتا ہے کہ شادی کی رسومات ادا کرتے وقت سب لوگ ہم سے یہی کہیں گے، یہی گائیڈ لائنز ہوں گی کہ کیا کیا حقوق ہے آپ کے ایک دوسرے پر، اس کی ادائیگی کرنا لازم ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میاں بیوی کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے بھائی ایگو ہماری ہرٹ ہوئی، ہماری انا کو ٹھیس پہنچ گیا۔ 99% معاملے مطلب علیحدگی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی ایگو کو ٹھیس پہنچانا گوارا نہیں کریں گے۔ اگر ہماری ایگو کو کوئی ڈاؤن فال دے رہا ہے تو ہم سرکش بن جائیں گے، چاہے شادی والا دائرہ ہے یا کچھ اور ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر اس انا کو اس وقت قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ شاید آپ کی شادی شدہ زندگی بچانے کے واسطے نہیں، لیکن اس دائرے کی چھوی، اس کی لاج رکھنے کے واسطے آپ کو اپنی انا جو ہے قربان کرنے کی ضرورت ہے ناظرین، تاکہ یہ شادی کی تصویر اچھی طرح سے عوام میں پیش ہو جائے۔ اس حوالے سے آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے ناظرین، ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سماج کے ہر معاشرے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، دنیا کی ہر ایک قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے ناظرین۔ تبھی جو ہے آنے والی نسلوں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکیں گے کہ وہ شادی والے بندھن کو قابل عزت نظر سے دیکھیں گے، یا اسے زندگی کا بنیادی ستون سمجھیں گے ناظرین۔ ورنہ اگر ایسے ہی جو ہے شادیاں گھسیں گی عدالتوں میں، محلے کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گی، سب طرح کے حساس معاملے پبلک کے سامنے آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے شادی سے ہو سکتا، شادی میں نے پہلے یہ بتایا نا کہ کوئی پاپڑ نہیں ہے کہ انسان کھائے گا تب بھی چلے گا، نہ کھائے گا تب بھی چلے گا، لیکن ایسے ہی اگر سب کچھ چلتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی سنکیت ایسے ہی مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگرچہ انسان اس بارے میں قدم نہ اٹھائے، لیکن اس بارے میں مستقبل کا انسان ضرور سوچے گا ناظرین۔ دیجیے آج کی اس پیشکش میں رفیع صوفی کو اجازت۔ خدا حافظ۔